बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज हम अपने हिस्सा ग़ज़ल में शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत अल्लामा इक़बाल की ग़ज़ल नंबर 2 के बकिया 3 अशआर को पढ़ने जा रहे हैं। हम इक़बाल के मर्द मोमिन, मर्द कलंदर, मर्द हक़ और मर्द दरवेश के तसव्वुरात को ज़ेरे बहस ला रहे थे। याद रखिए कि मर्द मोमिन, सुपरमैन ये फ़लसफ़ा नहीं रखता। वो ताकत के बलबूते पर नहीं बल्कि ईमान अफ़रोज़ होता है और अपनी रूहानियत, अपने ईमान की मज़बूती, अपनी अताअत, अपनी बेजा ख़्वाहिशात पे काबू पा के ज़ब्त नफ्स से नियाबत इलाही के दर्जे तक पहुँचता है। इक़बाल का मर्द मोमिन नक्शे के सुपरमैन से कहीं मुख्तलिफ है, जो कि अपना मकसद हयात समझता है कि ख़ुद को इस काबिल बनाना कि अल्लाह ताला का नाइब खलीफा बन सके और उसकी मोहब्बत का हकदार बन सके। और इक़बाल को इसीलिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुसलमानों के लिए ज़रूरी थी वो खुदी इज़्ज़त नफ्स, कि जहाँ पर वो मकाम कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये मकाम नियाबत इलाही में कामिल तरीन दर्जा हासिल करने के बाद आता है, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कामिल तरीन दर्जा अता हुआ। लेकिन इंसान अगर अपनी खामियों की इस्लाह कर ले, खुद को इताअत इलाही का पाबंद कर दे, तो ज़िंदगी एक आइन के तहत बेजा ख्वाहिशात को काबू पाकर ज़ब्त नफ्स से गुज़रते हुए ज़िंदगी नियाबत इलाही के दर्जे के बहुत करीब पहुँच सकती है और इंसान अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन सकता है। बकिया 3 अशआर हैं कि ख़बर मिली है खुदायाने बहरो बर से मुझे, फ़रंगे राह गुज़र सैले बेपनाह में है। तलाश उसकी फ़ज़ाओं में कर नसीब अपना, जहाने ताज़ा मेरी आहे सुबहगाह में है। मेरे कदू को गनीमत समझ के बादए नाब, न मदरसे में है बाकी न खानकाह में है। वाले जिब्रील से लिए गए अशआर हैं। तो सबसे पहले शेर नंबर 5 जो यहाँ पे पहले नंबर पे नज़र आ रहा है, उसे देखते हैं कि खुदायान बहरोबर। ये खुदायान से मुराद खुदा मालिक कायनात नहीं, खुदायान से मुराद फरिश्ते, इंतज़ाम चलाने वाले। बहरोबर खुश्की और तरी के फरिश्ते, कि वो फरिश्ते जो समंदर का और खुश्की का इंतज़ाम चलाते हैं, उन्होंने मुझे इत्तला दी कि फ़रंग मग़रिबी तहज़ीब राहगुज़र रास्ते में है, सैले बेपनाह एक सैलाब की ज़द में है। तो इक़बाल कह रहे हैं कि खुश्की और तरी के निगहबान फरिश्तों ने मुझे ख़बर दी है कि मग़रिबी तहज़ीब तबाही की ज़द में है। तलबा, इक़बाल को फरिश्तों ने ख़बर नहीं दी, बल्कि ये इक़बाल की शायरी का दूसरा दौर है, 1905 से 1908 तक का दौर, जब इक़बाल बैरून मुल्क ज़ेर तालीम थे और वहाँ उन्हें मग़रिबी तहज़ीब को बग़ौर देखने का मौका मिला, जिसकी बिना पे इक़बाल ने ये नतीजा अख़ज़ किया कि मग़रिबी तहज़ीब की बुनियादें खोखली हैं। उनकी अंधी तक़लीद में मुसलमान उनकी रोशनियों की चकाचौंध से मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन मुसलमान अपने सिराते मुस्तकीम से भटक गए हैं। मग़रिबी तहज़ीब की कोई बुनियादें, कोई जड़ें नहीं हैं और अनकरीब वो चीज़ जिसकी कोई बुनियाद ना हो, जिसकी कोई जड़ ना हो, जिसकी कोई तालीमात ना हो, वो कब तक कायम रह सकती है। मग़रिबी तहज़ीब अखलाकियात से आरी है,
اس کا بظاہر چہرہ تو روشن ہے، لیکن اس کا نظام نہایت مکروہ ہے، جس میں ایک خاندان کی حیثیت سے، معاشرتی حیثیت سے وہ نظام کسی قیمت کامیاب نہیں، اور ایک کامیاب اسلامی نظام قرآن کریم نے دیا ہے جو کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جسے تم کامیابی سمجھ کے پیچھے جا رہے ہو، اس تہذیب کی اندھا دھند تقلید کی، ایک کھوکھلا نظام بھلا کب تک قائم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اقبال ایک شاعر ہی نہیں ہیں، ایک فلسفی ہیں، ایک مفکر ہیں۔ ان کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مغرب اور اس کی تہذیب زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکے گی، اور یہ بات آج مغرب تسلیم کرتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن کریم کی شکل میں جو مکمل ضابطۂ حیات ہے وہ زندگی گزارنے کے بہترین اصول ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زرے کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یعنی مغربی تہذیب خود بخود ہی دم توڑ دے گی کہ جس کی بنیادیں ہی نہ ہوں، وہ آشیانہ، وہ عمارت، وہ تہذیب بھلا کب کھڑی ہو سکتی ہے؟ اور اسی لیے اقبال نے اتنا عرصہ مغرب میں گزارنے کے باوجود کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کہ اسلامی تعلیمات پہ وہ آج بھی کاربند ہیں۔ اگلا شعر: تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری کے بارے میں یہ کہا کہ ان کی شاعری میں ایک خیالات کا، سوچوں کا، افکار کا ایک نیا جہان ہے، تو کچھ غلط نہیں کہا۔ اقبال جیسے آفاقی شاعر میں، اس کی شاعری میں ہر شعر میں ایک درس موجود ہے۔ اس شعر میں دو پہلو ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اقبال نے یہ کہا کہ میری شاعری میں اپنے لیے کوئی سبق تلاش کرو، اور دوسرا صبح کے وقت آہ آہوازاری کرنا، اس کی اہمیت کو بتایا گیا کہ مفہوم میں اقبال کہتے ہیں کہ میری صبح کی آہ و فریاد میں افکار کا نیا جہان آباد ہے، اس سے فیض یاب ہو کر اپنی قسمت سنوار لو۔ کیونکہ اقبال نے اگر یہ دعویٰ کیا کہ ان کی شاعری میں خیالات کی ایک نئی دنیا ہے جو انسان کو زندگی گزارنے کی ایک نئی سمت دے سکتی ہے، تو کچھ غلط نہیں۔ عشق میں آہ و فریاد کرنے سے ہی اقبال کو وہ مقام ملا جس کے بارے میں اقبال نے اپنی پہلی غزل میں کہا تھا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ یہاں پہ آہ و فریاد سے مراد صبح کی نماز، تہجد یا دعا نہیں، بلکہ اللہ کے عشق کی تڑپ ہے۔ اور جب انسان کو عشق کی تڑپ جاگتی ہے تو پھر اس کے ذہن کو، دل کو اللہ تعالیٰ وسعت عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہی چیز جو اقبال کا عشق رسول مشہور ہے، اور اقبال نے جو چیز اس شعر میں دعویٰ کیا وہ سچ ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ میرے ذہن کو وسعت عطا ہو گئی، اور اس میں نئے سوچیں، نئے افکار ہیں۔ تم پرانی گھسی پھٹی لکیر کے فقیر بننے کی بجائے وہ نئے افکار جو قرآنی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری شاعری میں موجود ہیں، ان پہ عمل کر کے اپنی قسمت کو جتنا سنوار سکتے ہو سنوار لو۔ اگر چاہتے ہو کہ آج بھی تمہیں انسانیت کا، علم کا، اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا شعور حاصل ہو، تو میری شاعری کو پڑھ کے اس سے فیض یاب ہو جاؤ۔ اقبال نے اپنے بارے میں کہا: میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے
میں لالائے فام پیدا کر۔ شاخ طاق انگور کی بیل کو کہا جاتا ہے۔ تو اقبال نے یہ کہا کہ میں وہ انگور کی بیل ہوں جس سے بیش قیمت شراب بنتی ہے، لالائے فام، میں لالائے فام، بیش قیمت شراب۔ تو اقبال کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری شاعری عام شاعروں سے ہٹ کے نئی سوچوں، زندگی کے نئے راستوں، نئے افکار سے بھرپور ہے، اس سے فیض یاب ہو لو۔ اس غزل کا آخری شعر، میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادۂ ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ کدو، ساغر، پیالہ، شراب پینے کا پیالہ، بادۂ ناب، قیمتی شراب، یعنی اقبال کے افکار۔ مدرسہ، جہاں دنیاوی تعلیم دی جائے، خانقاہ، جہاں دینی تعلیم بھی ساتھ دی جائے۔ خانقاہ کا بہت بڑا مقام رہا ہے، کیونکہ مدرسے میں داخلے سے پہلے، رسمی تعلیم سے پہلے، غیر رسمی تعلیم خانقاہوں میں دی جاتی تھی، جہاں پہ اساتذہ اسلام کی صحیح روح اپنے طلباء کے اندر اتار دیتے تھے، جو کہ خواجہ فرید الدین عطار، مولانا روم، شیخ فخر الدین رازی اور امام غزالی جیسے اساتذہ تھے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ایسی تعلیمات بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ مدرسے میں رسمی تعلیم کا مقصد صرف ملازمت حاصل کرانا ہے، اور ان کو انگریزوں کا وہ تعلیمی نظام ہے کالجوں میں، انگریز سامراج، جو کہ صرف ایک کلرک طبقہ پیدا کر سکے۔ اور خانقاہوں میں اسلامی تعلیمات شاید ان کو بتا تو دی جاتی ہیں، لیکن اس انداز میں نہیں بتائی جاتی کہ آج بھی کوئی محمد بن قاسم پیدا ہو، کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، کوئی محمود غزنوی جنم لے، تو وہاں روحانیت طلبہ کے اندر نہیں اتاری جاتی۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہاں مرد مومن نہیں بنایا جاتا، وہاں ان کی روح کو تڑپایا نہیں جاتا، وہاں اطاعت صحیح معنوں میں عشق الہی نہیں سکھایا جاتا، ارکان اسلام تو سکھا دیے جاتے ہیں، اسلام کی تڑپ پیدا نہیں کی جاتی۔ تو یہ افکار، یہ عشق حقیقی کی تڑپ صرف میرے ہی ساغر، یعنی میری ہی شاعری میں موجود ہے۔ اگر اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ لانا چاہتے ہو تو پھر میری شاعری سے فیض یاب ہو لو، کیونکہ یہ قیمتی خیالات، یہ نادر علوم اب کہیں کسی مدرسے، کسی خانقاہ، کسی جگہ بھی موجود نہیں ہیں۔ تو اقبال کا اگر یہ دعویٰ ہے عزیز طلباء، تو اقبال کا یہ دعویٰ غلط نہیں ہے، کیونکہ واقعی یہ شراب، یہ قیمتی علوم و فنون، یہ چیزیں اب کہیں بھی نہیں ہیں۔ تو امید ہے آج کی یہ غزل بہترین انداز میں آپ کو سمجھنے میں مددگار ہوگی۔